बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। बैनुल अक़वामी खबरें जंग के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान का किरदार नुमाया होता जा रहा है और जंग में ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करके अमेरिका अपनी जिद की वजह से आखिर सुलह की तरफ आ रहा है, लेकिन अपना पर हट जा रहा है। दूसरी तरफ आईपीपीज को महंगे कमीशन लेकर कर्जे देने वालों ने मुल्क में लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान के हर शहर से, हर गांव से, क्रिया क्रिया से एहतजाज किया जा रहा है कि कमीशनें किसी ने खाई, आईपीपीज को दिए और बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट किए एग्रीमेंट, और सजा आवाम को। अब आपने फैसला करना है, आपने बगैर बिजली के बिल देना है। आप जो एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं और तीन यूनिट के पैसे देते हैं, और सोलर वालों पर भी क़यामत हुकूमत ढा रही है। क्या दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान के लिए उनकी बहनें सरापा एहतजाज है, लेकिन अदालतें और हुकूमत दोनों ही इस पर तवज्जो नहीं देना चाहती उनको जो। और इस पर पीटीआई की बहनें अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर शक्को शुबे का इजहार किया, खदशात का इजहार किया, तो सलमान सफदर जो अच्छी क्रेडिबल शोहरत के मालिक हैं, उन्होंने नाराज हुआ, जिस पर वजीर आला सेल अफरीदी ने कहा कि उनकी बहनों को जाती दर्द समझना चाहिए और पार्टी को तनकीद से ज्यादा ऐसी हिकमतली बनाई जाए कि इमरान खान को इंसाफ मिल सके। खैर नाज़रीन, अब आ जाते हैं जंग जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज हो गई हैं, और इसमें सबसे नुमाया करदार चीन, रशिया, बरतानिया और तकरीबन तमाम ममालिक है, लेकिन नुमाया करदार पाकिस्तान का है। इस पर कभी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अवाम पर सीख पाए, अपने मीडिया पर सीख पाए, कभी ईरान के खिलाफ सैकड़ों मुतजाद बयान दे चुके हैं, और कभी कहते हैं वहां रजीम चेंज के लिए, कभी एटम बम के लिए, कभी बहरा हुर्मुज़ से तलक का इजहार करते हैं, कभी खुले हुए बहरा हुर्मुज़ को बंद करने के लिए अपनी फौजें भेजते हैं, और अपने ही मुल्क में सख्त तनकीद का शिकार हैं। और अमेरिकन अवाम, अमेरिकन एक्सपर्ट जो इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट है, कई कई प्रोफेसर जिन्होंने कई कई किताबें बैनुल अक़वामी अमूर पर और अमन के लिए लिखी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक नफसाती मरीज करार दिया है। नाज़रीन, खैर वजीर आजकल आप जानते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। इसके बाद कतर पहुंच गए हैं, जहां वो अमीर कतर से अहम मुलाकात करेंगे, और इस जंग बंदी के लिए सफारती सतह पर तमाम ममालिक ने किरदार अदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस ईरान अमेरिका का जो इसराइल ईरान पर मुसल्लत जंग की गई, उसकी वजह से दुनिया एक ऐसे माशी बहरान में पैदा हो गई कि हर मुल्क, यानी कि यूएई पर भी हमले हुए, यूएई पे एयरबेस थी, खलीजी ममालिक में वस्ते मशरक में, और ऐसा बहरान आईनी माहिरीन कहते हैं जंग के बाद भी इसके असरात रहेंगे, और पाकिस्तान की कमजोर माशी सूरत हाल इनकी मुश्किलात में इजाफा करेगी। अब आ जाते हैं फिर दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे पर। चीन के सदर ने वाशगाफ लफ्जों में कहा था कि तमाम ममालिक को बैनुल अक़वामी कवानीन के असूल के मुताबिक अपनी सरहदों की हिफाजत करने का हक है, और किसी को भी दूसरे मुल्क में ताकत के जोर पर खत्म करने की गुंजाइश नहीं। बाजुल नजर में वो ये अमेरिका के ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर हमला उन्होंने जंगी जराइम को तस्लीम करते हुए किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमे रात को सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे, और ये वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरा के दूसरे मरहले के लिए सरगर्म सफारती किरदार अदा कर रहा है। और इसमें अमेरिका, याद रखे, बारहा मैं कह चुका हूं, तनहा रह चुका है, क्योंकि दुनिया अब समझ गई है अमेरिका किसी असूलों की वजह से, किसी नाइंसाफी की वजह से रोल नहीं अदा करा। जहां जहां आयल के रिजर्व हों, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आयल के रिजर्व ईरान पर है, जैसे उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया, अब उसका तेल बेच के मुफ्त में इकॉनमी ठीक करता है, और अपने ही मुल्क में नापसंदीदा हो गया, और उसका मकबूलियत का ग्राफ 68% गिर चुका है। नाज़रीन,
وزیر اعظم پاکستان اس سے قبل بدھ کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے قیصر سلام میں وزیر اعظم سعودیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں عالمی سطح کے ممالک کے ساتھ جیسے سعودی عرب نے بھی رابطے کیے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو آگاہ کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو شہباز نواز شریف صاحب کے سمدی ہے وہ بھی موجود تھے، ان کا بھی اس میں کردار بہتر ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجیکل تعاون کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی کوشش کی تعریف کی۔ یاد رکھیں کہ پاکستان نے اپنی فوج اور اپنے لڑاکا طیارے سعودی عرب بھیجے ہیں کہ اس میں ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ ناظرین، انہوں نے خطے میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے کردار کی بھی خصوصی طور پر سراہا اور کہا کہ امن کے ہر کوشش میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ یو اے ای بھی ایرانی حکام سے ملاقات چکے۔ اس موقع پر یو اے کے ایران کے سپریم کمانڈر مجتبی آیت اللہ خمینی کے صاحبزادے عباس ارغچی، باقر بالیکاف اور دیگر نے بھی بتایا ہے کہ نہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں، نہ ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایگریمنٹ پہ قائم ہے۔ ہم پر وہ جنگ مسلط کی گئی جس کا نہیں تھا، اب ہمارے ملک میں $1 ٹریلین کا ازالہ کیا جائے اور ہم پر سینکشن جو مختلف اوقات میں امریکہ نے لگائی ہیں اسے ختم کیا جائے، اور بحرہ ہرمز ہماری لیے ہے اور تمام امن پسند ممالک کے لیے اس سے گزرگاہ اور امریکہ کی اس میں جو ناکہ بندی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کا بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اس وقت بین ملک سعودی عرب ہے جو یورپ ہمارا اسلامی برادر ملک بھی ہے، مکہ اور مدینہ بھی ہے۔ اس دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ غالباً انہوں نے $5 ارب ہمیں دیا، کیونکہ ہمیں سے یو ای نے پیسے مانگ لیے تھے، ہم نے ان کو واپس کر دیے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان میں معاشی طور پر ایسا مستحکم ہو کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارے ملک میں کرپشن کا اور کمیشن مافیا کا خاتمہ ہو اور ملک اپنا انڈیپینڈنٹ ترقی کرے، جس کے لیے صاف ستھرے عوامی حکمرانوں کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد اور گہرے تعلقات ہیں اور دونوں ممالک دفاعی معاہدوں کے تحت اہم شراکت دار ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کے باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی اور اسلام آباد میں مذاکرات کا تاریخی دور ہوا۔ ناظرین، اس بات میں اگر یہ نہ کہیں کہ چین، ہر ملک نے ماں سوائے اسرائیل اور امریکہ کے ہر ملک نے سفارتی سطح پر سینکڑوں مرتبہ مختلف ممالک کے وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ سے رابطے کیے، کیونکہ یہ جنگ تیسری بڑی جنگ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے جس نے پوری دنیا میں امریکہ کا اصل چہرہ ٹرمپ کا عیاں کر دیا اور اسرائیل کی لبنان پر بمباری سے سینکڑوں ہلاکتوں سے دنیا ایک ایسے جنگ میں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جمعرات کو ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر جو بہت ہی نپی تلی مناسب گفتگو کرتے ہیں کے ساتھ مذاکراتی دفاع کے رکن باقر بالیکاف کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی اور جنگ بندی کے لیے اہم مشاورت میں پیش قدمی ہوئی، اور اس پر ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انہیں پاکستان کے ذریعے امریکن پیغامات مل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتا ہے جنگ بند ہوگی، کبھی کہتا ہے میں ایران کو ختم کر دوں گا، کبھی کہتا ہے ہم نے ایران کی جوہری طاقت ہی ختم کر دی، کبھی کہتا ہے یورینیم ہمیں دو۔ اس پر ایران اور چین اور امریکہ رشیا کے کردار نے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو خصوصاً بیک فٹ جانے پر مجبور کیا۔ اب وہ صلح کی طرف کوشش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے ایک
ایٹمی قوت بننے والے کو روکا، جبکہ یہ حقائق کے برعکس ہے۔ باقر علی کاف اور عباس ارکچی کہہ چکے ہیں، نہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتے تھے نہ یورینیم تھی، وہ تو اپنے دلے، لیکن ہمارے ملک میں توانائی، پانی اور بجلی کے مقامات پر جنگی جرائم امریکہ اور اسرائیل نے کیے ہیں اور ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بدھ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا تھا تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور اس میں دیگر ممالک اپنا کردار جاپان، رشیا، چین، امریکہ اور مڈل یورپین ممالک یو این او بھی اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس ارکچی کے وفد نے استقبال کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ پاکستان کی ان سفارشی کوششوں کا حصہ ہے جن کے مقصد کے لیے خطے میں کشیدگی کو کم کرنا اور امن لانا اور جنگ کا خاتمہ، مستقل جنگ کا خاتمہ ہے اور بین الاقوامی مذاکرات کے عمل کو کامیاب بنانا ہے، جس کے لیے تمام ممالک کی کوششیں سوائے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو اس پہ خاصا پریشان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کی آمد پر وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس دورے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور مکمل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا تسلسل برقرار رہے گا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کلیدی ثالث کا طور پر کام کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارکچی نے بھی اپنے بیان میں پاکستان کی میزبانی اور کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں خوش آمدید کہنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالکوں کی عظیم تعلقات کی عکاسی ہے اور ایران یاد رکھے کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے اور شروع سے ہمسایہ، اور پاکستان نے ہر ممکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ سوائے بھارت کے امن کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ تہران میں پاکستانی وفد اور ایرانی حکام کے درمیان ملاقاتوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ نئے مذاکرات مرحلے میں داخل کیے گئے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کو کردار کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور مختلف ممالک کے سربراہوں نے پاکستان کی اس جنگ بندی کے کردار کو اہم قرار دیا ہے، کیونکہ کوششوں سے مسئلہ وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں سے قبل وفاقی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد میں انتظامی اور تنظیمی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں، جس کے تحت شہر کو مہمانوں کے شانہ شان بنانے کے لیے مختلف ادارے سرگرم ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ فلو پروف انتظامات کیے جائیں اور مذاکرات کو ہمیشہ کے لیے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں بیک ڈور ڈپلومیسی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے قبل وفاقی دارالحکومت کو خوبصورت بنانے اور تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے، اگرچہ مذاکرات کا باضابطہ شیڈول ابھی طے نہیں ہوا، اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تمام حقائق سامنے لے آتا، ہم سرکاری سطح پر شہر کو مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار کرنے کے حکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود شکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ عدم استحکام نہیں چاہتا۔ ہلال احمر سوسائٹی کے دورے کے دوران گفتگو میں ایران کے صدر مسعود شکیان نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ دیگر ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری رابطے اور امن کے لیے کوشاں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کو دہشت گرد کہنے والے دہشت گردی میں جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کسی ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اصل دہشت گرد وہ ہیں جو دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنی چدراہت کے لیے آئل کے ریزرو معدنیات کے اظہار پر دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا ہے کہ ایران کے شہری تنصیبات، اسکولوں، ہسپتالوں پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کے تحت اس کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کو پوپ لیو نے بھی غلط جنگ ایران پہ حملے کو غلط قرار دیا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ حملہ شرمناک اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے۔ ترکیہ کے صدر
رجب طیب اردوغان نے ایران میں جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ نیتن یاہو کی حکومت جنگ بندی کے عمل سے ناخوش ہے اور اسی لیے شرارتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور پاکستان کے اگلے امن مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اور ضروری اپیلیں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ترک صدر نے کہا، مجھے امید ہے کہ امریکہ اور ایران میں اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، اسی سے دنیا امن کی طرف جائے گی۔ جنگ بندی کے نتیجے میں امن کی جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں، اس کے فوائد حاصل کیے جانے چاہیے اور اسے یورپ، UN، اقوام متحدہ اور مشرق وسطیٰ سمیت تمام ممالک اس کا رول قابل تعریف ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی امیدوں کو مدھم کر رہے ہیں۔ ترکی اپنے بھائیوں کے حقوق کا دفاع کرتا رہے گا جن کا غرب اردن میں زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں مثبت تعمیری پیش رفت ہوئی ہے اور جس سے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات واضح اور روشن ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ دوبارہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، تاہم حتمی فیصلہ فری کین کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ خطے میں لبنان، اسرائیل اور ایران سے متعلق صورتحال میں بھی سفارتی کاری کے ایجنڈے پر جہاں جنگ بندی کی کشیدگی میں کمی کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں امن کی ناظرین دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں پوری کوششوں کے باوجود سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل میں انصاف نہیں ملا، ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دیتی، ان کے وکلا کو ملاقات نہیں کی جاتی، ان کی آنکھ کی بنائی چلے گئی، لیکن عدالتیں اور PTI کی سیاسی جدوجہد کے پر حکومت اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ اور اس میں چند روز قبل عمران خان کی بہن علیمہ خان کا پارٹی پر تنقید ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، عمران خان کی امانت ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ سعید افریدی نے کہا کہ جو ابھی تک کوئی زیادہ حکمت عملی نہیں بنا سکے، جنگ کی وجہ سے عمران خان کا ایشو اصل میں پس پردہ چلے گیا، کیونکہ جنگ ایک پوری دنیا میں خطرہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سعید افریدی KP کے خان صاحب پر فرض ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی عزت، احترام اور توقیر کا ہر موقع پر خیال رکھیں۔ ان کا غصہ سخت لہجہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہے۔ دنیا کا ہر بہن اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی درد رکھتی ہے۔ انہوں نے کبھی سیاسی عہدہ نہیں لیا، ان کی بہنوں نے۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک نفیس انسان ہے سعید افریدی کے مطابق، جن کا دل اور نیت صاف ہے۔ اسی طرح علامہ ناصر عباس اور ممونہ اچکزی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ملک میں آئین اور قانون، عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے رہی۔ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ پر ناظرین، پاکستان کے چاہے حکومت کے تعریف کرنے ہو یا تنقید کرنے ہو، تمام غیر جانبدار حلقے 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی خبروں پر بلبلا اٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں IPP جو پرائیویٹ بجلی گھر ہے، ان کو اربوں روپے کہ پروجیکٹ بجلی بنائے نہ بنائے، اگر کسی نے 100 میگا واٹ کیا ہے ایگریمنٹ تو 10 بناتا ہے تو اسے 100 کے پیسے ملیں گے، جس کا آپ عوام پر مہنگی بجلی ہے، آپ 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں اور 3 یونٹ کا پیسہ دیتے ہیں۔ کوئلہ نہ رکھنا، اس کا انتظام نہ کرنا۔ اس سلسلے میں اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا پاکستان بجلی کی پیداوار کی صلاحیت 45,000 میگا واٹ ہے، عوام سینکڑوں ارب روپیہ سالانہ دیتے ہیں، یہ بجلی استعمال کریں یا نہیں۔ اس وقت طلب صرف پاکستان کی طلب ضرورت 22,022 اور پیداوار 45,400 ہے۔ عوام کی شدید لوڈنگ کا سامنا ہے، جس کی صلاحیت کے پیسے عوام سالوں سے ادا کر رہے ہیں، وہ ضرورت مؤثر کیوں نہیں؟ یہ انہوں نے حکمرانوں کو کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے تو اس ملک میں رول لا کہا تھا۔ اور اسی طرح عدنان عادل نہایت قابل آدمی ہے، غیر جانبدار تجزیہ نگار ہے۔ انہوں نے کہا پرائیویٹ طور پر سولر بجلی بنانے والے بہت کم نرخوں پر حکومت کی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بجلی بیچ رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ڈیزل اور فرنس آئل کی بجلی اس لیے نہیں بنا رہے کہ مہنگی پڑتی ہے، نہ سستی بجلی خریدنا چاہتے ہیں نہ ہی مہنگی، بس IPPs کو سینکڑوں اربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دیتے جا رہے ہیں، جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور جو غریب آدمی ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا،
ان کے ساتھ یہ ظلم غلطی ہے۔ دوسری طرف عامر متین سینئر صحافی جو 92 پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کے متاثرین ذرا سمجھنے کہ اپنے آپ کو بجلی کے بغیر بل کیوں دے رہے ہیں۔ شریف خاندان نے ان کو گولڈن ڈیل دی تھی کہ بجلی بنے نہ بنے آپ کو پیسہ ملتا رہے گا۔ ایسے مفت مال بن رہا ہے کہ ایک دم بجلی بنانا پڑے گی، پتا چلا کہ کوئلہ نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، یعنی کہ گورکھ دھندا تھا۔ اگر اس بات پر بھی ان کو منافع خوری بند نہ ہو گئی تو پھر اس میں دال میں کالا نہیں، دال ہی کالی ہے۔ مگر بھگتو عدالتوں عدالتیں ان کی اپنی، پارلیمنٹ اور حکومت تو ہے ہی، سو بغیر بجلی کے بل دینا بھولنا رونا پتہ نہیں عوام کس کے سہارے جیے۔ ناظرین، پاکستان میں بجلی کی کمی، عمران خان کو انصاف نہ ملنا، عدلیہ کی آزادی پر سوالات، انسانی حقوق کی پامالی پر UNO، برطانیہ اور دیگر ممالک کی تنقید۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان جہاں ایران، امریکہ، چین، دیگر ممالک برطانیہ کوشش کریں اپنے ملک میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔